बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान में वोटों की ख़रीदारी, ये है वो मौजू जिस पर आज इस प्रोग्राम में बात की जाएगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ताम गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपको एक मुख्तसर सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हमारे एक करम फरमा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई दूसरी वीडियो दिखाया करें तो बेहतर है कि उसके बाद अपना भी तबसरा या तजिया साथ ज़रूर पेश किया करें। चुनाचे उनकी हदायत या उनकी ख्वाहिश पर जब ये वीडियो आप देख लेंगे, है मुख्तसर सी, फिर मैं अपनी बात जो है या अपना तबसरा वो भी पेश करूँगा। तो ये वीडियो मुलाहजा कीजिए। चलो ठीक। मैं कुरान पाक से जोर से हाथ रख के कहती हूँ, 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। मैं कुरान पाक पे जोर से हाथ रख के कहती हूँ, 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगी। नाज़रीन, आपने ये मुख्तसर सी वीडियो मुलाहज़ा की। अब कतई नज़र इसके कि ये वीडियो किसने बनाई और किस मकसद के लिए बनाई है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक ये वीडियो बहरहाल हकीकत पर मबनी है और ऐसे ही काम आजकल शुरू कर दिए गए हैं। अलबत्ता इस वीडियो बनाने वाले ने एक अच्छी बात की कि वोट बेचने वाली ख़वातीन, उनका चेहरा जो है वो पर्दे में ही रखा। ये बहरहाल एक अच्छी बात है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से जो इत्तलाआत या मालूमात मुहैया की गई हैं, उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान भर में 127 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इन रजिस्टर्ड वोटर्स में जो ख़वातीन की तादाद है वो 58.5% यानी 58.5% है। अब ये जो 127 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, इनमें से इस वक्त तकरीबन 65% रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ देहातों में, मुख्तलिफ़ सूबों में रिहाइश रखते हैं। अब गुज़श्ता काफ़ी अरसा से पाकिस्तान के मीडिया में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की जो पॉपुलैरिटी है अवाम में, उसके बारे में सर्वे छपते रहते हैं। ये जो सर्वे किए जाते हैं, इसका जो सैंपल लिया जाता है, आम तौर पे वो शहरों में जो तालीम याफ्ता अफराद हैं उनको ही चुना जाता है। इसी तरह चंद रोज़ कबल एक सर्वे काफ़ी मशहूर हुआ जो कि पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने करवाया था और उसमें तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को 61% या 60% से कुछ ऊपर बतलाया गया था। अब जैसे अभी मैंने बतलाया है कि रजिस्टर्ड वोटर्स जो 127 मिलियन हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनकी जो 65% तादाद है वो इस वक्त देहातों में रहती है। अब आप ख़ुद ही मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के किसी देहात में किसी को ये इल्म होगा कि डॉन अखबार किसका नाम है या ये कौन सा अखबार है, और फिर ये अखबार है भी अंग्रेज़ी में है, तो क्या देहात में किसी को अंग्रेज़ी आती भी होगी कि वो ये जान सके कि ये क्या सर्वे हो रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी रिज़ल्ट जो सर्वे के नतीजे में सामने आता है, चाहे वो पहले होते रहे हो या ये जो डॉन का सर्वे है, इस सर्वे से हम किसी भी सियासी पार्टी की पॉपुलैरिटी का हकीकत जो है और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक इन सर्वेस के रिज़ल्ट को हम नहीं ले सकते और इसके मुताबिक ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ पार्टी जो है उसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में कितने फ़ीसद है।
اب پاکستان میں جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق جو آخری انتخابات ہیں وہ سال 2018 میں ہوئے تھے. یہ جو انتخابات ہوئے تھے اس میں جو الیکشن کمیشن نے فگرز جاری کی تھی اس کے مطابق رجسٹرڈ ووٹرز کی جو مرد حضرات تھے انہوں نے 51.7% یعنی 51.7% رجسٹرڈ ووٹرز جو مرد حضرات کے انہوں نے ووٹ ڈالے تھے، اور جو خواتین تھیں ان کی تعداد جو ووٹرز کی تھی اس وقت جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے وہ 46.5% تھی. یعنی مرد حضرات جو رجسٹرڈ تھے 51% اور کچھ زیادہ، اور اسی طرح جو خواتین تھی وہ 46% تھیں. لیکن ایک حیرانی والی بات جو اس انتخاب میں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اوورآل ٹرن آؤٹ جو تھا وہ تقریباً 50% رہا، لیکن بعض حلقوں میں خواتین کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ حیران کن حد تک 70% یا اس سے بھی زیادہ تھا. اور یہ جو 70% یا اس سے زیادہ ٹرن آؤٹ تھا خواتین کا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ انتہائی غریب دیہاتی علاقوں سے ہوا تھا. اب پاکستان میں اگر اوورآل یا عمومی طور پر دیکھا جائے تو تعلیم اور شعور کی شدید کمی ہے، اور اسی طرح جو ہر سال بات چیت کی جاتی ہے اس کے مطابق جو غربت کی لکیر سے نیچے جانے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اس لیے جب بھی انتخابات کا موسم آتا ہے تو یہ جو کم تعلیم یافتہ یا شعور سے آ رہی ہے اور اسی طرح غربت کی لکیر سے نیچے جو خواتین اور مرد حضرات ہوتے ہیں یہ خاصے چاق و چوبند ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اپنے ووٹوں کو، اب ان کو یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ ان کے ووٹ کیش ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ووٹوں کو کیش کرانے کے لیے انتہائی چاق و چوبند ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح وہ مختلف سیاسی پارٹی کہ امیدوار جب ان کے پاس ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں یا یہ خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ہم سے ووٹ لینا ہے تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور پھر جو امیدوار یا جو سیاسی پارٹی ان کے ووٹ کے بدلے زیادہ رقم کی پیشکش کر دے تو یہ پھر اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. اب اس سے بھی آپ اتفاق کریں گے کہ جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو یہ جو پھر امیدواران جو منتخب ہو جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر یہ اس وقت عوام کی بھلائی کے لیے تو کوئی کام کرتے نہیں، کیونکہ پھر ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اسی پہ پھر جو اپنا عرصہ ہے اپنے مفادات کے تحفظ میں گزار دیتے ہیں. اور چونکہ یہ کام کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے اس لیے اب یہ جو غریب عوام ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ انہوں نے کل کو پارلیمنٹ کا ممبر بن جانے کے بعد کام تو کوئی کرنا نہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اب یہ جو موقع مل رہا ہے اس میں ہمارا چونکہ ووٹ ہے تو اس ووٹ کے بدلے زیادہ سے زیادہ اگر مالی فائدہ حاصل کیا جا سکے تو وہ کر لیں. اب رہا یہ سوال کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں، تو پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے اور ساری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پیسے کے ذریعے ہر کام کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ بہرحال کوئی اس طرح کا سٹینڈرڈ یا معیار تو ہے نہیں ہے کہ کون سا کام غلط ہے یا کون سا کام صحیح ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ہر کام کر بھی سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ ماضی پر بھی نظر ڈال رہے ہیں تو کتنی بار الیکشن ہوئے ہیں، کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی لیڈر نے اس قوم کو آج تک تو یہ شعور دیا نہیں کہ انسانی اقدار کیا ہوتی ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں یا ان کے فرائض، اس بارے میں تو آج تک کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی. اسی طرح جو پارٹیاں ہیں وہ الیکشن جیتنے کے لیے بہت ساری جو باتیں کرتی ہیں، پھر اپنے منشور جو ہیں اس کو بھی شائع کر دیتی ہیں، لیکن جب وہ منتخب ہو جاتی ہیں تو نہ پھر ان کو اپنا منشور یاد رہتا ہے اور نہ ہی وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اب آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ماضی میں کئی سیاسی پارٹیاں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، انہوں نے کروڑوں گھر بنانے کا نعرہ لگایا، کروڑوں نوکریاں دینے کا وعدہ کیا، لیکن اگر آپ آخر میں جا کے رزلٹ دیکھیں تو کوئی بھی اپنے اس وعدے میں یا اپنے منشور میں درج نکات پر عمل نہیں کر سکا، نہ ہی کروا سکا. یہ کچھ تلخ حقائق ہیں جن کو اب عوام سمجھ چکی ہے کہ منشور صرف پیپر کی حد تک ہوتا ہے، کسی نے بھی اقتدار میں آ کے کام تو کرنا نہیں. اس لیے پھر اب ان کی یہی کوشش ہوتی ہے، خاص کر دیہاتی علاقوں میں جو غریب عوام ہے اور خواتین خاص کر، کہ اس وقت موقع ہے، ہمارا ووٹ جو ہے یہ قیمتی ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ ہم قیمت وصول کر لیں. اور یہ جو آپ کو اوپر ویڈیو دکھائی تھی یہ اس چیز کا ایک ثبوت بھی موجود ہے کہ واقعی ایسا ہو رہا، اور اس وقت جو ہے غریب عوام اور خاص کر جو یہ کم تعلیم یافتہ یا ان پڑھ خواتین ہیں اور مرد حضرات بھی ہوں گے
جو کہ اپنا ووٹ جو ہے بیچ کے جتنا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو الیکشن میں پارٹیاں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں تو سندھ کی حد تک جو پیپلز پارٹی ہے وہ دیہاتوں میں گراس روٹ لیول تک پہنچی ہوئی ہے، اور اسی طرح پنجاب میں بھی جو مسلم لیگ نون ہے یہ حتمی بات ہے کہ وہ گراس روٹ لیول تک دیہاتوں میں پہنچی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی اس چیز سے بھی آپ اتفاق کریں گے کہ یہ دونوں پارٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے نقطہ نظر سے پیسہ، طاقت اور اختیار ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی کے حصول کے لیے وہ جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ اس لیے جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ گراس روٹ لیول تک دونوں پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں یہ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ووٹ غریب عوام کے دیہاتوں سے وہ جیسے اس ویڈیو میں بتایا گیا حلف لے کے خرید لیں گے، اور یہ آخر میں جو رزلٹ جو آئے گا، کیونکہ صرف شہری آبادی کا تو نہیں، جیسے بتایا 65% رجسٹرڈ ووٹرز اس وقت دیہاتوں میں ہیں، تو اسی لیے جب آخر میں رزلٹ آتا ہے تو پھر عجیب سا ہی سما بن جاتا ہے اور دھاندلی کے الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقائق بہرحال اس کے برعکس ہیں، کیونکہ بڑی تعداد ووٹرز کی اس وقت پاکستان کے دیہاتوں میں ہے، اور ان دیہاتوں میں غربت ہے، تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے۔ یہ دو پارٹیاں چونکہ گراس روٹ لیول تک منتظم ہیں، اس لیے یہ وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، اور ان کو اس چیز کا علم بھی ہے، چنانچہ وہ پیسے دے کے زیادہ سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ خرید لیتے ہیں۔ اور یہ لگتا ہے کہ چونکہ اس کی کریکشن یا اس کی تصحیح کے لیے نہ تو کوئی سنجیدہ ہے، نہ کوئی اس بارے میں کام ہوتا ہے، تو لگتا ہے اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا اور شاید آئندہ بھی ایسے ہی چلتا رہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔